जी है जी सूरह मोमिन। सूरह मोमिन, मोमिनून तो जमा है, उस हवाले से ये सूरह मोमिन वाहिद है। अब इसमें उस बंदा मोमिन का जिक्र फिर से आ रहा है जिसका जिक्र मुख्तलिफ सूरतों में आप देख रहे हैं, जिनका जिक्र मैंने सूरह यासीन में भी बताया कि ये फिरौन के खानदान का एक बेहतरीन इंसान था जो इस्लाम और तौहीद के बारे में अपने लोगों को, अपने खानदान को गाइड किया करता था। उनको कहता था कि मूसा और हारून की मुखालफत ना करो, वो जिस खुदा को पूछते हैं वो एक सच्चा खुदा है, तो तुम उसकी उसी की इबादत करो, शिरक ना करो। तो अल्लाह ताला उसको अप्रिशिएट करते हुए अल्लाह ताला ने 3 जगहों पर या शायद इससे भी ज्यादा जगहों पर इस बंदा मोमिन का जिक्र किया है। और इसको राजुल सलासा भी कहा है कि वो तीसरा आदमी जो हारून और हजरत मूसा के साथ था, और इसको दुनिया के अंदर ही अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी दे दी थी, हालांकि वो एक काफिर कौम का बंदा था। लेकिन अल्लाह ताला चूंकि अल्लाह का मियार ईमान है, तो ईमान चाहे किसी भी ग्रोह का हो, किसी भी फर्द का हो, किसी भी कौम का हो, अल्लाह के नजदीक वही मोमिन, वही अमाल करने वाला बंदा कामयाब होगा। तो इस सूरा के अंदर उस बंदे का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम। ये हामीम सूरा है, इस किताब की तंजील अल्लाह की तरफ से है जो बहुत, तंजील का मतलब है कि अल्लाह ताला ने बड़े एहतमाम के साथ इस कुरान को नाज़िल किया है, जो जबरदस्त है, सब कुछ जानने वाला है, गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सजा देने वाला और बड़ी कुदरत वाला है। उसके सिवा कोई इलाह नहीं, बिलाखिर उसी की तरफ तुम सबको लौटना है। अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो इसको पकड़ के मुनकर हो जाते हैं। सो इस मुल्क में इनका चलना फिरना है, मोहम्मद तुमको किसी धोखे में न डाले। इनसे पहले नूह की कौम ने झुटलाया और उनके बाद गुरोहों ने भी, हर कौम ने अपने रसूल पर हाथ डालने का इरादा किया और बातिल के हथियारों से झगड़े के इससे हक को पसपा कर दे, तो मैंने इनको पकड़ लिया। फिर कैसी थी मेरी सजा, तेरे परवरदिगार की बात हर इस मुनकर पर पूरी हो चुकी है कि ये दुनिया में भी आजाब पाएंगे और आखिरत में भी ये दोजख में जाने वाले होंगे। तो उसके बाद ए खुदा के फरिश्तों को उसके शरीक ठहरा कर उससे सिफारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इन्हें बता दो कि अर्श इलाही के हामिलीन और जो फरिश्ते इसके गिर्द हैं वो तो खुद अल्लाह की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए मगफरत की दुआएं मांगते हैं कि हमारे रब तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज का अहाता किए हुए है, इसलिए जो तौबा करें और तेरे रास्ते की पैरवी करें तो उनकी मगफरत फरमा और इन्हें दोजख के अजाब से बचा ले। ए हमारे रब, तू हमेशा रहने वाले बागों में दाखिल कर जिनका तूने इनसे वादा किया था, और उनको भी जो उसके बाप दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में साले हों। बेशक तू बड़ा ही जबरदस्त, बड़ी हिकमत वाला है। और उनको ए परवरदिगार बुरे अमाल के नताज से बचा। हकीकत यह है कि उस दिन जिनको तूने बुरे अमाल के नताज से बचा लिया तो वही है जिन पर तूने रहम किया, और ये बड़ी रहम कामयाबी है। ये सिफारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इन मुनकरों को तो वहां से मुनादी की जाएगी कि इस वक्त जितनी बेजारी तुमको अपने आप से है, खुदा तुमसे उससे ज्यादा बेजार है। जब तुम्हें ईमान की दावत दी जाएगी और तुम गरूर के साथ इनकार कर देते थे, यही कहेंगे है हमारे रब तूने हमको दोबारा मौत और जिंदगी दी, तो मरकर जी उठने के बाद अब तो हमें कोई शुबा नहीं रहा, चुनाचे हमने अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया, तो क्या यहाँ से निकलने की भी कोई रास्ता है? जवाब दिया जाएगा तुम इस अंजाम को इसलिए पहुंचे कि जब अकेले खुदा को पुकारा जाता था तो तुम नहीं मानते थे, और अगर उसके शरीक ठहराए जाएं तो मान लेते थे। तो अब फैसला अल्लाह बुजुर्ग व बरतरी के इख्तियार में है। वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिज्क उतारता है, और उससे याद दहानी वही हासिल करते हैं जो रुजू करने वाले हैं। तो रुजू करने वालों, तुम अल्लाह ही को पुकारो अपनी अतात को उसके लिए खालिस करते हुए, खुद उन मुनकरों को कितना ही नागवार हो। वो परवरदिगार बड़े ऊंचे मर्तबे का मालिक है, अर्श का मालिक, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म की रूह डाल देता है ताकि वो लोगों को मुलाकात के दिन से खबरदार करे, जिस दिन वो खुदा के सामने निकल खड़े होंगे। उनकी कोई चीज भी खुदा से छुपी ना होगी। पूछा जाएगा आज बादशाही किसकी है? यकीनन अल्लाह वाहिदो कहार की। हर शख्स को उसकी कमाई का बदला मिलेगा। आज किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, और आज हर शख्स को उसकी कमाई का बदला मिलेगा, और आज किसी पर जुल्म ना होगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ी जल्दी जल्दी हिसाब चुकाने वाला है।
ان کو اس آفت سے ڈراؤ اے محمد جو قریب آ لگی ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، وہ غم سے گھٹے ہوں گے، اس دن ظالموں کا کون دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے، پھر ان کے حضور کیا سفارش کرے گا، اس لیے کہ اللہ تو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان کے سب بھیدوں کو بھی جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اس پر کسی کی سفارش اثر انداز نہ ہوگی، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کرتے، یقیناً اللہ سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وہ ان سے قوت میں بھی اور ان کے آثار سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کے تھے، جو انہوں نے زمین میں چھوڑ رکھے ہیں، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان کو پکڑا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے، پر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو بھی فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور ایک واضح حجت دے کر بھیجا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے، سخت جھوٹا۔ پھر جب وہ ہمارے طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے حکم دیا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، لیکن ان منکروں کی یہ تدبیر بالکل رائے گا گئی۔ اپنی اس ناکامی کو دیکھ کر فرعون نے درباریوں سے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں اور اپنی مدد کے لیے اب اپنے رب کو بلا لے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ موسیٰ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا میں نے ہر اس متکبر کے شر سے جو روز حساب سے ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے لی ہے۔ یہی موقع تھا کہ فرعون کے خاندان میں سے ایک بندہ مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، پہلے وہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، تو اب کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو محض اس بنا پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارا پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نہایت واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اے لوگوں خدا کے بندو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا ڈراوا وہ تم کو دے رہا ہے اس کا ایک حصہ تو تم پر ضرور آئے گا۔ یقین رکھو اللہ کسی ایسے شخص کو کامیاب نہیں کرتا جو حد سے گزرنے والا ہو، سخت جھوٹا ہو۔ میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے کہ ملک میں تمہارا غلبہ ہے، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کر سکے گا۔ فرعون نے کہا میں تم کو وہی رائے دے رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دینی چاہیے، اور تم کو وہی دکھا رہا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اس شخص نے جو ایمان لے کر آیا تھا اس مداخلت کی پرواہ نہیں کی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا میری قوم کے لوگوں، تم نے موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بھی اس دن کا عذاب نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا، اور وہی حال نہ ہو جیسا کہ موسیٰ کی قوم اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کا ہوا جو اس کے بعد ہوئے، اس لیے کہ رسولوں کو جھٹلانے کے بعد وہ اسی عذاب کے مستحق تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قوم کے لوگوں، میں تم پر ہانک پکار کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کا، جس دن بچاؤ بچاؤ مدد کرو کی آوازیں ہر طرف سے آئیں گی، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود نہیں سمجھتے ہو تو اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس اسی طرح واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، تو وہ باتیں تمہارے پاس لے کر آئے، ان کی طرف سے بھی تم شک میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہہ دیا کہ یہ تو رسول بھی نہیں، یعنی اپنے بھائی حضرت یوسف کے بارے میں تو تم نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ رسول نہیں تھے، اور اللہ ان کے بعد بھی ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑے ہوئے اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہے اللہ کی آیتوں میں جو جھگڑے کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر مہر کر دیا کرتا ہے۔ فرعون نے پھر مداخلت کی اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے حامان، میرے لیے اونچی عمارت بناؤ کہ میں اطراف میں پہنچوں، آسمان کی اطراف میں، پھر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں اسے جھوٹا آدمی خیال کرتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی نگاہوں میں اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا۔ یہ اس نے ایک تدبیر اختیار کی اور فرعون کی یہ تدبیر بھی غارت ہو کر رہی۔ اس شخص نے جو ایمان لے آیا اور اس پر بھی اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اصل ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہی ہے، اور وہاں ضابطہ یہ ہے کہ جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت
اور وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، جن کو ہمیشہ بے حساب رزق ملے گا۔ میری قوم کے لوگوں، کیا ماجرا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے ہو۔ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں خدا سے کفر کروں اور ان چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ میں تمہیں خدائے عزیز و غفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو ان کو دنیا میں کوئی پکارنے کا فائدہ نہیں، نہ آخرت میں، اور یہ بھی کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور جو بھی کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں وہی دوزخ کے لوگ ہوں گے۔ سو جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں عنقریب تم اسے یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کا نگہبان ہے۔ اور چنانچہ اس کو تو اللہ نے اس کی تدبیروں کے شر سے بچا لیا، مگر فرعون اور اس کے بعد والوں کو برے عذاب میں گھیر لیا، دوزخ کی آگ جس پر صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی فرعون اس کے فالوورز صبح و شام عذاب ان کو دکھایا جاتا ہے کہ تم اس عذاب میں آنے والے ہو، لیکن عذاب دیا قیامت کے دن جائے گا۔ جس دن قیامت برپا ہوگی حکم دیا جائے گا فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کر دو۔ اس دن کا خیال کرو جب دوزخ میں سے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے تو جو کمزور تھے وہ ان سے جو بڑے بنے رہے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، پھر کیا آپ لوگ اس آگ کا کچھ حصہ بھی بٹائیں گے؟ جو بڑے بنے رہے وہ جواب دیں گے کہ اب تو ہم سب اسی میں ہیں، اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا۔ چنانچہ ہر طرف سے مایوس ہو کر یہ آگ میں پڑے ہوئے لوگ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے اپنے رب سے درخواست کرو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا پھر ہمارے عذاب ہی کو کچھ کم کر دے۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے ہاں آتے تو ضرور رہے۔ دروغے کہیں گے پھر تم بھی درخواست کرو، اور منکروں کی پکار اس دن بالکل بگڑایا جائے گی۔ ہم نے جس طرح موسیٰ کی مدد کی، یقین رکھو ہم نے اپنے رسولوں کی، ان پر ایمان لانے والے ساتھیوں کی اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی لازماً مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب قیامت کے دن گواہ اکٹھے کیے جائیں گے، جس دن خدا کے شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت کچھ بھی نفع نہ دے گی، ان پر لعنت پڑے گی اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ فرعون دریا میں ڈوب گیا اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور عقل والوں کی رہنمائی اور یاد دہانی کے لیے بنی اسرائیل کو اپنی کتاب یعنی تورات کا وارث بنایا۔ اسی لیے ثابت قدم رہو اے پیغمبر، یقیناً اللہ کا وعدہ اٹل ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں سوائے غرور کے اور کچھ نہیں، جس کو وہ کبھی اس کامیابی کو نہیں پائیں گے۔ سو ان سے اے محمد بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ کی پناہ مانگتے رہو، وہی در حقیقت سننے والا دیکھنے والا ہے۔ انہیں تعجب ہے کہ لوگ مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان کا خیال ہے کہ سب مٹی میں ہو جائیں گے، ہرگز نہیں، اندھے بینا برابر نہیں ہو سکتے، نہ ایمان والے نیکوکار اور جو برائی کرنے والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ لوگوں تم بہت کم سوچتے ہو، یہ بالکل قطعی ہے کہ قیامت آ کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندگی سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ تیرا پروردگار کہہ چکا ہے کہ صرف مجھے پکارو میں تمہاری التجائیں قبول کروں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ غرور کے مارے میری بندگی سے انکار کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ لوگوں اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے تاریک بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا خالق، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اے عقل کے اندھو، پھر کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی اوندے ہو رہے ہیں جو تم سے پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ اور آسمان کو چھت بنایا، تمہاری شکل بنائی، تمہاری صورتیں اتنی خوبصورت بنائی، تم کو پاکیزہ رزق عطا کیا۔ تو یہی اللہ اصل میں تمہارا پروردگار ہے۔ سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار، وہی زندہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ کو پکارو، اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، شکر کا سزاوار اللہ ہے جہانوں کا پروردگار۔ ان سے کہہ دو اے محمد کہ مجھے تو اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کروں، میں کسی کی بھی بندگی نہیں کروں گا، جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے کھلے دلائل میرے پاس آ چکے ہیں۔ کہہ دیجئے
میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس کھلی دلیلیں آ گئی ہیں اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں. وہی ہے جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے تھے, پھر تم کو وہ بچی کی صورت میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے, پھر تم کو پروان چڑھاتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو, پھر تم کو مہلت دیتا ہے کہ بڑھاپے کو پہنچ جاؤ, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی جوانی کے مر جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے کہ اپنی عمر کی مدت کو مکمل کرے. اللہ یہ تمام حقائق تم کو بتاتا ہے تاکہ تم سمجھو. وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی, اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. چنانچہ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہنا بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہو جا, تو وہ کام ہو جاتا ہے. تم دیکھتے نہیں یہ لوگ جو ان سب حقائق کو دیکھتے اور اس کے باوجود اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نکالتے ہیں, یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ یہی جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا, اللہ کے صحیفوں کو بھی ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا, تو عنقریب وہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی قیدیوں کی طرح. یہ کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے, پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کے مقابلے میں ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے کھو گئے, آج ہم کو بھی نظر نہیں آ رہے, بلکہ ہم تو نہیں ان کو پوچھتے تھے. اس طرح اللہ ان منکروں کے حواس کو گم کر دے گا کہ مانیں گے بھی اور انکار بھی کریں گے. شاد ہوگا تم اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ زمین میں نہ حق غرور کرتے تھے اور اس لیے اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, تم اس میں ہمیشہ رہو گے, اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. یہ نہیں مان رہے اے محمد تو تم صبر کرو, اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. پھر جس عذاب کا ڈراوا ان کو دیا جا رہا ہے اس کا کچھ حصہ ہم کو ان کو دکھا دیں گے, یا پھر ہم تم کو وفات دے دیں گے اور اس کے بعد ان سے نپٹیں گے. بہرحال ان کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے. تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسول بھیجے, ان میں بھی جن کے حالات ہم تم کو سنا رہے ہیں, اور وہ بھی جن کے حالات ہم نے تم کو نہیں سنائے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ اہتمام کیا تھا جب تک پریس نہیں تھی, میڈیا نہیں تھا, کہ ہر قوم, ہر نسل, ہر بستی میں اپنے رسول بھیجتا تھا. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے, اور خاص طور پر ان نبیوں کا ذکر کیا ہے جن کو عرب بھی جانتے تھے, بنی اسرائیل بھی جانتے تھے. اور بہت سارے نبیوں کا ذکر نہیں کیا جو اس خطے کے باہر تھے, اس علاقے کے باہر تھے, جن تک عربوں کی اور بنی اسرائیل کی پہنچ نہیں. تو ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم, ہر بستی کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا. تو ان میں کسی رسول کا مقدر نہیں تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی نشانی لے آئے. اس لیے انتظار کرو, جب اللہ کا حکم آ جائے تو پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اس وقت یہی اہل باطل خسارے میں ہوں گے. لوگوں نشانیاں مانگتے ہو تو ذرا یہ نشانی دیکھو, اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے کہ ان میں کسی پر سواری کرو, کسی کا گوشت کھاؤ, اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. تم ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچتے ہو. غور کرو, صحراؤں سمندروں میں تم پر کشتیوں پر لدے پھرتے ہو, اور اپنی وہ بھی نشانیاں دکھاتا ہے. پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو. اے محمد, اتنے دلائل کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو نہ مانے. کیا یہ اس ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ہی لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ اپنی قوت کے لحاظ سے ان قریش سے کہیں زیادہ بڑھ کر, اور زمین میں اپنے آثار کے لحاظ سے ان سے کہیں زیادہ تھے. تو ان کی کمائی, یعنی ان کا پیسہ دولت جو انہوں نے کمایا تھا, اللہ کے عذاب سے ان کو نہ بچا سکا. چنانچہ ان کے رسول جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے علم پر غرور کرنے لگے جو ان کے پاس تھا, اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے, ہم ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں خدا کے یہ شریک ٹھہراتے ہیں. پر جس وقت ہمارا عذاب دیکھ چکے تو ان کا یہ ایمان ان کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہوگا. یہ اللہ کی سنت ہے جو ان بندوں کے بارے میں جاری رہی, اور جو منکر تھے وہ اس وقت سخت خسارے میں رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.